दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में एक बार फिर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल रमज़ान का मुबारक महीना बस जलवागर हुआ चाहता है और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको ये महीना देखना नसीब फरमाए और इसकी बरकतें रहमतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज़ हैं और ये शरई मसला भी है। मुफ्ती साहब भी रहनुमाई फरमाएंगे कि रोज़ा फ़र्ज़ है तो इसके अहकाम सीखना भी फ़र्ज़ है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम रोज़े को भी गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर। ज़कात से मुतालिक भी इस्लामी भाई इस्लामी बहनें सवालत करते हैं तो इंशाअल्लाह उसको भी हम लेंगे। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत के फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जो मुझ पर शब जुमुआ और रोज़े जुमा 100 बार दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी शहर के नाज़रीन, आपके वीडियो सवालात और ऑडियो कॉल्स और SMS शामिल सिलसिला करते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज भी करेंगे। इब्तिदान पहला सवाल मैं अर्ज़ करता हूँ मुफ्ती साहब से। हुज़ूर ये इरशाद फरमाएं कि अब सेहरी का वक्त है, सेहरी की जा रही है, 1-2 मिनट अगर ऊपर हो जाएं सेहरी करते हुए पानी का आखिरी घूंट पी लिया जाए तो क्या हरज है? ये थोड़ा सा हमें नहीं लगता कि सख्ती वाला मामला के 1 मिनट ही तो ऊपर हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जुमला उमूमी तौर पर आवाम से सुना जाता है जी जी, और बिलखुसूस उन्हीं लोगों के मुंह से ये जुमला सुना जाता है जो सहरी का टाइम खत्म होने में 5-10 मिनट बाकी होते हैं तो अब घर वाले उनको उठा उठा के थक जाते हैं। जी जी, अब वो उठते हैं, अब ज़ाहिर है टाइम कम होता है, अब उस कम टाइम के अंदर खाते खाते जो है वो सहरी का टाइम खत्म हो जाता है। अब ये कहते हैं कि 1-2 मिनट ऊपर हो गए तो क्या मसला हुआ? जी, इस्लाम में कोई इतनी सख्ती थोड़ी है, दीन में कोई इतनी सख्ती थोड़ी है। जी जी, देखिए ये सख्ती वाली बात नहीं है। ये जुमला हमारी ज़बान पर आया ही इस वजह से है कि हमने खुद लेट किया है, सही, हमने खुद ताखीर की है। जो लोग पहले उठ जाते हैं, जो मुसलमान पहले उठते हैं, इस्लामी भाई इस्लामी बहनें पहले उठ जाते हैं, वक्त पर उठकर वो वक्त पर सहरी करके सहरी से फारिग भी हो जाते हैं और दीगर जो मामलात होते हैं वो भी करके इबादत की तैयारी के लिए, नमाज की तैयारी के लिए वो कमर बस्ता हो जाते हैं। सही। तो ये इन्हीं की ज़बान पर होता है जो देर से उठते हैं। अब जो देर से उठने वाला है वो कह रहा है नहीं इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है, इतना लंबा रोज़ा है, 2-3 मिनट आगे भी हो जाए तो क्या मसाला है? देखें, अव्वलन तो ये देखना है कि रोज़ा है क्या। सही। रोज़ा जो बयान किया गया है, जिसके अहकाम भी बयान किए गए हैं, जिसके फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, जिसके मुतालिक ये फरमाया गया कि तुम रोज़ा रखो शायद कि तुम्हें परहेजगारी मिले, जी जी, वो असल में है क्या? सही। वो यही है कि जब सहरी का वक्त खत्म होगा तो अब आपने खाना पीना और दीगर जो भी मामलात हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है उनसे आपने रुकना है। सही। और जब मगरिब का टाइम होगा, गुरूब आफ्ताब होगा, उस वक्त तक आपको रुकना है। इसी को रोज़ा कहा जाएगा, सही, वरना ये रोज़ा नहीं कहलाएगा। और जहाँ तक सख्ती का ताल्लुक है, अब जो शख्स ये कहता है सख्ती है, अब बिल फर्ज मिसाल के तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूँ, अगर यही रोज़े का वक्त ज़ुहर के टाइम में शुरू हो रहा होता, सही, तो जो ताखीर करने वाला है वो ज़ुहर के टाइम में भी यही कहता कि 2 मिनट ऊपर हो गए तो क्या मसला क्या होगा? हरज है? तो ये सख्ती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस्लाम में कोई सख्ती नहीं है। अगर ये सख्ती ही होती, अगर ये मुसलमानों के ऊपर इतना ही दुश्वार होता, नामुमकिन होता, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने जो भी मुसलमानों को काम दिया हुआ है, जो भी इबादत करने के लिए हुक्म इरशाद फरमाया है, वो सारी की सारी इस्तिताअत के अंदर हैं। ठीक। अल्लाह ताला किसी भी नफ्स को उसकी इस्तिताअत से ज्यादा पाबंद नहीं फरमाता। बेशक। इस्तिताअत है जब भी तो रोजा रखा जाता है। जी, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी रोजा रख लेते हैं। जी जी, इस्तिताअत मौजूद है। ये जो ताखीर करने वाला है इसको दीन इस्लाम इस एतबार से सख्त महसूस होता है कि 2-3 मिनट ऊपर हो जाएंगे तो क्या होगा। जी, तो होना यही चाहिए कि वक्त पर उठें और वक्त पे उठकर जो सहरी का इंतज़ाम करना है वो सहरी का इंतज़ाम करें और सहरी खा लें, ताकि इस तरह के जुमले इस्लाम के मुतालिक ना कहे जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दीन इस्लाम ही वो वाहिद दीन है, जी जी, बेशक, जो सबसे आसान दीन है। मगर यह है कि हमें उसके उसूल व ज़वाबित के ऊपर जब हम चलेंगे तो हमें आसान ही लगेगा। जब हम उसके उसूल व ज़वाबित को तर्क कर देंगे, उसके उसूल व ज़वाबित को पसे पुश डालेंगे, अब हमें मुश्किल लगेगा। एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। जी, जैसे तलाक का मसला है। जी,
اسلام نے بڑے پیارے اصول و ضوابط اس کے بیان فرمائے کہ جب کوئی شخص طلاق دینا چاہے، ناگزیر ہو جائے، کوئی صورت ساتھ رہنے کی نہ ہو، پہلے تو اسلام اسی بات کی ترغیب دلاتا ہے جی کہ آپس میں میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، آپس میں اگر حل نہیں ہوتا تو دونوں طرف کے بڑے لوگ بیٹھیں، بزرگ بیٹھیں، آپس میں بیٹھ کے بات چیت کریں، کوئی صورت اگر نہیں بنتی اور اب طلاق دینا ہی ناگزیر ہے تو اسلام نے فرمایا کہ ایک طلاق دی جائے، وہ اس کی بھی دیگر اور کچھ شرائط بھی ہیں۔ صحیح۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ساتھ ہی 3 طلاقیں دے دیتا ہے، ٹھیک۔ اور پھر آ کر وہ یہی کہتا ہے کہ اسلام سخت نہیں ہے۔ اسلام تو واقعی سخت نہیں ہے، اسلام نے آپ کو ایک ایسا طریقہ بتایا تھا، اگر آپ اس کے مطابق طلاق دیتے، آپ کے پاس بھی سوچنے کا ٹائم ہوتا، آپ کی زوجہ کے پاس بھی سوچنے کا ٹائم ہوتا، دونوں فیملیز کے پاس بھی سوچنے کا ٹائم ہوتا، مگر آپ نے وہ ختم کر دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ان کے پاس یہ فرماتے ہیں، میرے پاس لوگ آتے ہیں طلاق دے کے آ جاتے ہیں، اب وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی راستہ ہے؟ جی تو فرماتے ہیں راستہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ صحیح۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے وہ ایک طلاق دے گا، صحیح۔ اسی کے لیے راستہ ہوگا۔ جس نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا نہیں۔ صحیح۔ اسلام نے جتنے راستے اس کو دیے تھے وہ سارے راستے اپنے ہاتھوں سے بند کر کے آ گیا۔ صحیح۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے لیے کوئی راستہ ہے، اب جب اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں تمہارے لیے راستہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، اسلام بہت سخت ہے۔ اسلام نے جو راستہ دیا تھا آپ کو، ایک طلاق کا راستہ دیا تھا، پھر دوسری طلاق کا راستہ دیا تھا، اور اس کے بیچ میں کافی سارا طویل وقت بھی تھا، وہ سارے راستے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے۔ چلیے یہاں پر میں ایک عرض کروں گا، جیسے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ منتھلی وائز جو اس کا حکم ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا مطالعہ اور جو شریعت کے احکام ہے وہ پڑھتے نہیں۔ جیسے اب رمضان شریف کا روزہ ہی دیکھ لیں تو کیا ہم نے روزہ اس کے احکام پڑھے، سیکھے، کسی سے معلومات کی کہ بھئی روزہ کس طرح ٹوٹتا ہے، ٹوٹنے کی صورتیں کیا ہیں، اگر ہم قصدن توڑیں گے تو کیا حکم ہوگا، اگر بلا قصد یہ کام ہو گیا تو اس صورت میں قضا کی صورت کیا ہوگی؟ یعنی عادت نہیں ہے کہ ابتداءً ہم پہلے کچھ پڑھ لیں۔ جیسے شادی ہوتی تو کیا دونوں شادی سے پہلے اس کے احکام پڑھتے ہیں کہ آگے زندگی کس طرح گزاریں گے؟ بالکل یہ بھی ہوتا ہے جی کہ اب جب وہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، ہمیں تو یہ بات معلوم تھی جو آپ بتا رہے ہیں، یہ تو ہمیں معلوم نہیں تھی۔ اور انہیں وہ والی بات معلوم ہوتی ہے جو عوام الناس کی بات ہوتی ہے۔ پھر ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ ایک کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ اسی طرح روزے کے متعلق ہے اور یوں ہی طلاق کے متعلق ہے۔ اب طلاق میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، جب آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، چپکلش ہو جاتی ہے اور انتہا ہو جاتی ہے کہ نہیں بس اب گھر نہیں بچ سکتا، اب بعض اوقات لڑکی والوں کی طرف سے ہی یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بھائی 3 طلاق دیں آپ۔ صحیح۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 3 طلاق نہیں دے گا تو ان کا جو رشتہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر کسی کے پاس بیٹھے ہوتے، کسی کے پاس بیٹھ کر سمجھا ہوتا تو یہ بات ان کو معلوم ہوتی کہ اگر شوہر 1 طلاق بھی دے دے اور اس کے بعد عورت کو چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی 3 ماہواریاں گزر جائیں تو عورت شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو دینی معلومات حاصل نہیں کرتے، دینی معلومات حاصل نہ ہونے کی بنا پر اسلام نے جو آسانیاں مہیا کی ہوئی ہیں وہ ساری آسانیاں چھوڑ دیتے ہیں، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام میں سختی ہے۔ جیسے یہ سحری والا مسئلہ ہے، بہت ایک طویل ٹائم ہے سحری کا، جی بہت اس میں آپ کسی بھی وقت میں سحری کر سکتے ہیں، مگر جب آپ اٹھیں گے ہی دیر سے، اب آپ 2 منٹ کیا، 1 منٹ کیا، 5 سیکنڈ بھی آپ اوپر لے کر جائیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ مدنی چل کے ناظم مفتی صاحب نے بہت پیارے انداز میں رہنمائی فرمائی ان لوگوں کے لیے کہ جو 2-3 منٹ اگر اوپر ہو جائیں تو جو وسوسے کا شکار ہو کر نعوذ باللہ من ذالک اسلام پر سختی کا الزام لگاتے ہیں، تو اس حوالے سے بیان کیا گیا۔ انشاءاللہ عز و جل مزید گفتگو کریں گے۔ آئیے آپ کا ویڈیو سوال ہم شامل کرتے ہیں۔ میرا نام مدثر حسین قادری اتاری ہے، میں گلاسگو اسکاٹ لینڈ سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، کیا قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کہ الٹی جو ہو جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے قے کی مختلف صورتیں ہیں جی، بعض صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جن 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ 2 صورتیں میں بیان کر دیتا ہوں، انہی کو یاد رکھ لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر قے کرے، صحیح، اس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد بھی ہے صحیح، اور اس نے جان بوجھ کر کوئی طریقہ اختیار کیا اور جان بوجھ کر قے کی
اور اس کی یہ جو قے ہے منہ بھر اس کو قے ہوئی، صحیح، جس کو روکنے کی کوشش بھی انسان کرے تو نہیں رکتی، صحیح، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری صورت روزہ ٹوٹنے کی یہ ہے کہ خود بخود قے ہو اور منہ بھر ہو، صحیح، خود بخود قے ہوئی اور منہ بھر ہوئی، اور یہ جان بوجھ کر اس میں سے اپنے اندر واپس لے گیا، صحیح، قے میں سے کچھ حصہ واپس لے گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں جس میں قے کی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے بعض اوقات متلی آتی ہے، تھوڑی سی گلے کے اندر کوئی چیز آئی، وہ واپس چلی گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہلکی سی قے ہو بھی گئی، صحیح، اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر قے نہیں کی، خود بخود اور بہت زیادہ قے ہوئی، منہ بھر قے ہوئی، جان بوجھ کر نہیں کی، خود بخود ہوئی ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو فقط دو ہی صورتیں ہیں، ایک صورت جان بوجھ کر قے کرنے کی ہے، روزہ دار ہونا یاد ہے، جان بوجھ کر قے کی، اور دوسری صورت منہ بھر قے خود بخود ہوئی اور اس میں سے کچھ حصہ یہ واپس لے گیا، تو یہ دو صورتیں روزہ ٹوٹ جانے کی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، رمضان شریف کا مبارک مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو روزے فرض کیے گئے، اور قرآن کی آیت کا مفہوم یہی ہے تاکہ تمہیں تقویٰ پرہیزگاری ملے، تو کھانے پینے کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر اس مہینے کو اچھے انداز میں گزارنا ہے تو کھانے پینے کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جس طرح امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ دن بھر بھوکے رہیں گے، اور افطار میں اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ دن بھر بھوکے رہے ہیں۔ تو اگر اس فارمولے پہ عمل کریں گے تو پھر ہوگا یہی کہ الٹیاں بھی ہوں گی، پیٹ خراب بھی ہوگا، بد ہضمی بھی ہوگی، اور پھر بقیہ جو مہینہ ہوگا، ہو سکتا ہے کہ پہلے عشرے کے اندر ہی اگر اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو گیا تو بقیہ دو عشرے پھر کس طرح گزریں گے۔ تو لہذا کھانے پینے کی بہت احتیاط کریں تاکہ اچھے انداز میں روزے گزریں، اچھے انداز میں ہم پانچوں نمازیں پڑھ سکیں، تراویح ادا کر سکیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اللہ کریں۔ 11 مہینے کھانے کے ہمیں ملتے ہی ہیں، اگرچہ اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن رمضان کا مہینہ تھوڑا سا اگر ٹیکنیکل بھی دیکھیں تو یہ کھانے پینے کا مہینہ ان معنوں کے نہیں ہے کہ دن کے اندر تو روزہ ہے ہم پر۔ کیا فرمائیں گے؟ اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے جی جی کہ جب ماہ مبارک شروع ہونے والا ہوتا ہے جی جی تو پلاننگ ہوتی ہے۔ جی ایک صحابہ کرام کی، بزرگان دین کی پلاننگ ہوتی تھی، جی جی اور ایک ہماری پلاننگ ہوتی ہے۔ ہماری پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ سحری میں کیا کھانا ہے، جی افطاری میں کیا کھانا ہے، اور افطاری کرنے کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان واپسی آ کر کھانا کیا کھانا ہے، جی جی تراویح کے بعد آ کر کیا کھانا ہے۔ تو عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری پلاننگ اس طرح کی ہوتی ہے، حالانکہ ماہ مبارک کے اندر جو پلاننگ ہونی چاہیے وہ عبادت کے اعتبار سے ہونی چاہیے کہ ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے۔ صحیح۔ یہ پیارا مہینہ جو ہے عبادت میں گزارنے کے لیے ہمیں کون کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے، جی کون سے وقت میں تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، کون سے وقت میں ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں، کون کون سے وقت کے اندر ہم نے دیگر عبادات کرنی ہے، تو اس چیز کی پلاننگ ہونی چاہیے۔ صحیح، پورا کھانے پینے کی ٹائم ٹیبل بنائیں پورا کہ کس طرح ہمیں یہ مہینہ گزارنا ہے، اور احتیاطیں جو بیان کی جا رہی ہیں اگر اس کے ساتھ گزاریں گے اب تک کے جتنے رمضان شریف کے مہینے پائے اس سے بہتر ہی انشاءاللہ عز و جل مہینہ آپ کا گزرے گا۔ آئیے ہم کالس لیتے ہیں۔ اگر کسی کا قرض ادا کرنا ہو اور انسان گھر سے باہر نہ نکلے اور 2 3 دن 4 دن نمازیں گھر میں ہی ادا کر لے، یا مسجد میں جانا ضروری ہے؟ غالباً چھپنے والی کیفیت ہوگی، قرض ادا کرنا ہے اور باہر نکلیں گے تو نماز گھر میں پڑھیں۔ دیکھیں عمومی طور پر ایسی کیفیت ہوتی نہیں ہے، اگر اس شخص کو معلوم ہے کہ یہ گھر پہ موجود ہے جی جی تو ظاہر ہے وہ گھر پہ آ جائے گا۔ صحیح، ایسی کیفیت، ہاں ایسی کیفیت ہے کہ اب یہ گھر سے باہر نکل کر جائے گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، تو جس شخص نے اس سے رقم لینی ہے، جس سے قرض اس نے لیا ہوا ہے، وہ شخص، ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے ملا، اس نے اس سے کہا میرا قرض دے دو، صحیح، ہماری مہربانی، بہت عرصہ گزر گیا، جو تم نے وقت لیا تھا وہ وقت بھی چلا گیا۔ تو اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو اس کو جانا ہے جماعت سے۔ ہاں اگر ایسی کیفیت ہے کہ سامنے والا شخص جو ہے وہ اس کو پکڑ کے زد و کوب کرنا شروع کر دے گا، صحیح، اس کو ذلیل و رسوا کرے گا لوگوں کے سامنے، اس طرح کی کیفیت پیدا ہوگی تو پھر اس بات کی اجازت ہوگی، ورنہ اس بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ بھی دیکھے کہ جب اس کو معلوم ہے کہ یہ گھر کے اندر ہی موجود ہے تو ہو سکتا ہے وہ گھر پہ آ جائے، تو اچھی طرح کیفیت جو ہے نا، دیکھ لیا جائے۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب بندہ فون نہیں اٹھاتا، رابطہ نہیں کرتا، گھر پر نہیں ملتا، تو پھر وہ سامنے والے کو غصہ آتا ہے، اور جب وہ ملتا ہے تو پھر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس میں فیس کرنا سیکھنا چاہیے جی، کہ بھائی آپ نے جب اس کے پیسے لیے ہیں اور وہ آپ سے تقاضا کر رہا ہے تو آپ اس سے ملاقات تو کریں،
اس سے بات چیت تو کریں, اپنا جو پرابلم ہے وہ شیئر کریں کہ بھائی پیسے میرے پاس ابھی نہیں ہے, تو اس طرح آدم مطمئن ہو جاتا ہے سامنے والا. جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. جب چھپنا شروع کرتے ہیں, اس کا فون نہیں اٹھاتے, وہ گھر پہ آتا ہے تو گھر والوں سے کہہ دیا ہوتا ہے کہ بول دیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں, تو اب سامنے والے کو پھر اس کا غصہ بڑھتا رہتا ہے. تو فیس کرنا چاہیے, سامنے والے سے بات کریں, اور جس نے قرض دیا ہوا ہے اس کو بھی چاہیے کہ اگر سامنے والے کی اوریجنل پرابلم اس کے سامنے موجود ہے, اس کو پتہ چل رہا ہے کہ واقعتاً اس کے پاس نہیں ہے, تو اس کو مہلت دینی چاہیے. ایسے میں اس کو شامل کریں گے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اگر ماں بچے کو دودھ کراتی ہے, فیڈ کرواتی ہے, تو کمزوری محسوس کرتی ہیں, تو اس سے روزے پہ کیا اثر پڑے؟ روزہ رکھ سکتی ہیں یا اس کو قضا کر لیں؟ نہیں, روزہ تو ان کو رکھنا ہے. ٹھیک. اسی طرح کے بہت سارے افراد ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کمزوری ہو جاتی ہے, یا اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ دودھ پلانے کا مسئلہ ہے, اسی طرح عورت حمل سے ہے اس کا مسئلہ ہے. جی جی. تو ہونا یہ چاہیے, عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں پرابلم ہو جائے گی, روزہ نہیں رکھتے. صحیح. ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان المبارک سے پہلے ہی روزہ رکھ کے دیکھ لینا چاہیے. صحیح. 1 2 3 روزے رکھ کے دیکھ لیں کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. تو اب اسی اعتبار سے ان کو روزہ رکھنے کا حکم ہوگا. صحیح. ہاں اگر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے جیسے حاملہ خاتون ہے یا بچے کو دودھ پلانے والی ہے, بچے کے اوپر اثر پڑنے کا اندیشہ ہے, اپنی صحت کے اوپر اثر پڑنے کا اندیشہ ہے, تو یہ تجربے سے ہی ثابت ہوگا. عمومی طور پر ہمارے یہاں ڈاکٹرز کے پاس جب جاتے ہیں تو ڈاکٹرز تو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ روزہ نہ رکھیں, بعد میں رکھ لیجئے گا. تو ان کو اتنی زیادہ معلومات نہیں ہوتی, تو خود اپنا ان کا تجربہ ہو جانا چاہیے, خود معلوم کر لیں کہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے, تو پھر اس کے مطابق ماہ مبارک گزاریں. اچھا زکوٰۃ کے حوالے سے یہ ہے کہ والدہ نے سونا وغیرہ لے کر رکھا ہوا ہے بیٹیوں کے لیے 3 تولہ, تو کیا اب اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے 3 تولہ سونا ہے اور سونے کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں. صحیح. تو اس کے اوپر تو ویسے ہی زکوٰۃ نہیں ہے. اور جہاں تک یہ کہا کہ بیٹیوں کے لیے لے کے رکھا ہوا ہے, تو اگر کوئی چیز بیٹی کے لیے لی ہے تو بیٹی کے ہاتھ میں دے دینا ضروری ہے تاکہ اس کا قبضہ ہو جائے. پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بیٹی بالغہ ہے یا نابالغہ ہے, اس کے پاس اس گولڈ کے علاوہ مزید کوئی رقم موجود ہے یا نہیں ہے, تو یہ ساری صورتیں دیکھ کر پھر ہی زکوٰۃ کے معاملات بتائے جا سکتے ہیں. ویڈیو سوال دیجیے. میرا نام محمد عثمان اتاری ہے, میں گلاسکو اسکاٹ لینڈ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے, اگر کسی نے روزے کی نیت نہ کی, سویا رہ گیا اور فجر کے وقت آنکھ کھلی, تو اب نیت کیسے کرے؟ اچھا بہت اہم سوال ہے اس لحاظ سے کہ ایک تو روزے کی نیت نہیں کی اور فجر پہ آنکھ کھلی, اور ایک یہ کہ روزے کی نیت کی اور فجر پہ آنکھ کھلی. یہ صورت ایسی ہی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں عمومی طور پر مسلمانوں کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, عمومی طور پر یہ ارادہ ہوتا ہے. جی. اب وہ صبح اصل میں ایک تعداد ہے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پورے مہینے کے روزے رکھیں گے, پورے مہینے کے روزے کی نیت کر لی رکھنے کی. اب کیا فرمائیں؟ نہیں, پورے مہینے کے روزوں کی ایک ساتھ نیت اگر کریں گے تو یہ نیت نہیں ہوگی. صحیح. روزانہ ہر روزے کی نیت الگ سے ہی کرنا ہوگی. اب نیت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص سحری کرتا ہے تو یہ سحری کرنا بھی اس کا نیت میں ہی شمار ہوتا ہے, جبکہ اس کا روزہ نہ رکھنے کا ارادہ نہ ہو. صحیح. تو یہ بھی اس کا نیت میں ہی شمار ہوتا ہے. صحیح. ہاں بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ معلوم نہیں ہے کل روزہ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا, کوئی پریشانی آ گئی, کوئی اس طرح کی کیفیت سامنے آ گئی. اب سحری کے وقت میں آنکھ نہیں کھلی, اب فجر کی نماز میں آنکھ کھلی. جی. اب نیت کرنے کی کیا صورت ہوگی, نیت کیسے کریں گے؟ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ رمضان کا روزہ یعنی ادائے رمضان کا روزہ, جی, اور یوں ہی نظر معین اور نفل روزہ, جی, ان کی نیت زوال کے وقت تک ہو سکتی ہے, ظاہرہ کبریٰ تک ہو سکتی ہے. صحیح. یعنی 11:45 ٹائمنگ ہے, عموماً ٹائم تبدیل ہوتا رہتا ہے. جی. ظہر سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے یہ ٹائم ہوتا ہے. جی. اس سے پہلے نیت جو ہے وہ کر سکتے ہیں, اس کی شرعی طور پر اجازت ہے. یہ رمضان کا روزہ ہے تو رمضان کے روزے میں بھی اس طرح نیت کرنے کی ان کو اجازت ہے, مگر نیت کرنے میں اس بات کا خیال رہے, جیسے مثال کے طور پر فجر میں ان کی آنکھ کھلی یا انہوں نے 10 بجے 9 بجے 8 بجے نیت کی, تو اب جب نیت کریں گے تو یوں نیت کریں گے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں. صحیح. یہ نیت نہیں کریں گے کہ میں اب سے روزے سے ہوں. اگر یہ کہا کہ میں اب سے روزے سے ہوں تو روزہ نہیں ہوگا.
کیونکہ روزے کا جو وقت ہے وہ وہی صبح سے ہی ہے. صحیح. یہ نیت کرے گا کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، اور جب اس نے روزے کی نیت کی 3-4 گھنٹے چونکہ گزر چکے ہیں تو اب روزے کے خلاف کوئی کام بھی نہ پایا گیا ہو، یعنی جان بوجھ کر اس نے کھایا پیا نہ ہو، یا دیگر جو بھی افعال ایسے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر اس نے ایسا کوئی فعل بھی نہ کیا ہو، تو ایسی صورت میں پھر یہ روزے کی نیت کر سکتا ہے اور یہ کہے گا کہ میں صبح سے روزے سے ہوں. مدنی شہر کے ناظرین، فیضان رمضان امیر اہل سنت کی ایک مائنہ تصنیف ہے اور فیضان سنت کا ایک باب بھی ہے، اور مطلب میں تو یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس وقت روح زمین پر اردو میں بالخصوص، اگرچہ اس کی دیگر زبانوں میں ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے، اس کے تراجم بھی موجود ہیں، لیکن کہتے ہیں نا امت کی رہنمائی کے لیے اتنی آسان اور اتنے ضروری مسائل اس کے اندر موجود ہیں، آپ اس کو ضرور حاصل کر لیں. اس کا ویسے تو رمضان شریف سے پہلے ہی مطالعہ کر لینا چاہیے، لیکن پھر بھی چلیں، رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو ابھی لے لیں، ابھی پڑھ لیں. اب جیسے نیت کی بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، تو 20 مدنی پھول اس کے اندر نیت کے حوالے سے لکھے ہیں کہ نیت ہے کیا. تو میری مدنی التجا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس کتاب کو حاصل کر لیں گے. جی مزید کالس دیجیے. میرا یہ سوال ہے کہ میرے ایک دوست نے نا حج کے لیے رقم رکھی تھی تقریباً 6 لاکھ روپے، تقریباً 2 سال ہو گئے، ایک دفعہ نام نہیں آیا، پھر دوبارہ بھی نام نہیں آیا، کیا اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بعض اوقات جیسے نام نہیں آتا اور پیسے تو ہوتے ہیں موجود. دیکھیں زکوٰۃ تو لازم ہوگی، جو صورت انہوں نے بیان کی ہے دونوں ہی مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی تو ان کو کرنا ہوگی، مگر انہوں نے کہا ہے کہ 6 لاکھ روپے رکھے ہوئے تھے، جی. نام نہیں آیا، یعنی سرکاری اسکیم میں نام نہیں آیا تو اب وہ حج کے لیے نہیں گئے، تو ایسا نہیں کر سکتے. صحیح. اگر سرکاری اسکیم میں نام نہیں آیا اور ان کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ یہ پرائیویٹ کسی ادارے سے حج کر سکتے ہیں اور اتنی استطاعت موجود ہے، اتنی رقم موجود ہے، یہ جائیں گے، جانے کا آنے کا وہاں کا خرچ بھی موجود ہے اور پیچھے فیملی کے اخراجات بھی ان کے پاس موجود ہیں، تو ان پہ لازم تھا کہ یہ پرائیویٹ طریقہ کار سے حج کرتے. ٹھیک. جی اگلی کون؟ میں خالد بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے ایک مسئلہ یہ پوچھنا ہے، اگر کوئی ہم کسی کو زکوٰۃ دینا چاہیں اور جو میاں بیوی ہیں، جو بیوی ہیں وہ جو ہے سید ہیں اور جو میاں ہیں وہ غیر سید ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں، اگر ہم اس فیملی کی اعانت کرنا چاہیں تو کیا بچوں کو زکوٰۃ کا مالک اس عورت کو یہ کہہ کے کہ بچے اس کی زکوٰۃ کے مالک ہیں تو یہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا سکتا؟ زکوٰۃ دینی ہے لیکن دونوں میں کوئی ایک سید اگر ہے تو. جی یہ صورت انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ شوہر سید نہیں ہے، عورت جو ہے یعنی بیوی جو ہے وہ سیدہ ہے، تو جو نسب چلتا ہے وہ والد سے چلتا ہے. جی جی. تو جو بچے ہیں وہ سید نہیں ہیں. اب کوئی شخص بچوں کو اپنی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس کی شرعی طور پہ اجازت ہے. ٹھیک. جی اگلی کال. سوال، ابھی رمضان کے مہینے میں 6 دن میں تراویح ختم کر رہی، یہ قرآن مکمل ہوتا ہے تو وہ تراویح پڑھ سکتی ہیں کیا؟ اچھا جیسے اب یہ تراویح 6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح، تو کیا اب اس میں جیسے ختم قرآن تو ہوتا ہی ہے ظاہر ہے اس کو کہتے بھی ہیں، تو اس کے بعد پھر چھٹی؟ اولاً تو یہ ہے کہ 6 روزہ تراویح یا 10 روزہ تراویح یا 12 روزہ تراویح، اولاً اس کو ہی دیکھنا چاہیے. جو 10 روزہ تراویح 6 روزہ تراویح پڑھانے والا ہے اس کو بھی، اور جو اس کے پیچھے پڑھنے والے ہیں ان کو بھی. دیکھیں شریعت کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پورا قرآن مجید فرقان حمید ضرور سنیں ہی سنیں. اگر آپ نے طرز عمل یہ اختیار کرنا ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی عجیب و غریب طرح سے پڑھیں گے، صحیح اس طرح سے پڑھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید خود پڑھنے والے پر لعنت کرے گا، تو ایسے پڑھنے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صحیح. اور نہ ہی اس طرح کا سننے والوں کا کوئی فائدہ ہے. تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ایک جذبہ ہوتا ہے، اس جذبے کے تحت پڑھانے والا پڑھا بھی رہا ہوتا ہے، صحیح، سننے والے سن بھی رہے ہوتے ہیں، مگر جب اس کو جا کے سنا جاتا ہے کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے، صحیح، کیا پڑھا جا رہا ہے، یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایک جگہ پر 27 رمضان تک قرآن مجید فرقان حمید ختم ہوگا، وہاں کم و بیش 1 گھنٹہ 5 منٹ 1 گھنٹہ 10 منٹ ٹوٹل تراویح پہ لگ جاتے ہیں، اور ایک پارہ پڑھا اور جائے. ایک جو دوسری جگہ ہے وہاں پر 6 روز میں تراویح ختم ہوگی، وہاں پر 2 گھنٹے میں تراویح ختم ہو جاتی ہے. تو اب آپ اس میں اندازہ لگا لیجئے کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے پڑھنے کا اور کس انداز سے پڑھا جاتا ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے، پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی. ظاہر ہے ان لوگوں کے بارے میں بات ہی نہیں ہو رہی کہ جو ٹھیک پڑھتے ہیں، صحیح، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، مگر عمومی طور پر یہی ہوتا ہے. صحیح.
عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے، عمومی طور پر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں 27 روزہ ختم ہوتا ہے، جہاں 1 سپارہ یا سوا سپارہ روزانہ پڑھا جاتا ہے، وہاں پر بھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ حافظ کو 10 مرتبہ کہنا پڑتا ہے کہ ذرا آپ دھیمے انداز میں پڑھیں، لقمے دیے جاتے ہیں، غلطی ہو رہی ہے، لقمے دیے، دیکھو ایک تو غلطی ہو جانا اور لقمے دینا ہے، صحیح، دوسرا یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ٹھیک انداز سے پڑھنا ہی نہیں ہے، صحیح. تو اس بات کا دھیان لیکن رکھنا مفتی ضروری صاحب ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ پسند بھی تو اسی کو کرتے ہیں نا جہاں جلدی فارغ ہو جائیں. اب جو حافظ ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، اچھے انداز میں پڑھے، 15 منٹ کا فرق اگر ہو تو لوگ 15 منٹ کے فرق کی وجہ سے وہاں چلے جاتے ہیں جلدی فارغ ہوں. میں یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ یہاں 6 روزہ تراویح ہو رہی ہے تو لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے، اگلے سوال کا جواب بھی میں دوں گا، یہ ذہن ہوتا ہے کہ چلیں ختم قرآن ہو جائے اور اس کے بعد ہم فارغ ہیں. اسی طرح تراویح ہوتی ہے وہاں پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، جہاں 1 گھنٹے میں ہوتی ہے وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. جی. اصل تو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم جو سننے کے لیے جا رہے ہیں کیا وہ ہمیں سنائی دے رہا ہے؟ صحیح. جس قرآن مجید فرقان حمید کی برکت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیا اس قرآن مجید فرقان حمید کی برکت ہمیں حاصل ہو رہی ہے؟ جی. جو شخص غلط پڑھتا ہے اس کے بارے میں احادیث طیبہ میں ہے کہ بہت سارے قرآن مجید پڑھنے والے قاری ایسے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ان پر لعنت کرتا ہے. بے شک. اب جو پڑھنے والا ہے، سننے والوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ ٹھیک نہیں پڑھا جا رہا، تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہاں جا کر یہ کھڑا ہو. صحیح. تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. فقط یہی جذبہ نہ ہو کہ میں نے پورا قرآن پاک سننا ہے، یہ جذبہ ہو کہ جہاں پر جس جگہ پر ٹھیک پڑھا جاتا ہے میں نے وہاں پر جانا ہے، اگرچہ 27 روز مجھے جانا پڑے، اگرچہ مجھے 1 گھنٹے کی جگہ 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگانا پڑے. صحیح. یہ طریقہ کار ہونا چاہیے. باقی پھر کسی نے 6 روزہ تراویح پڑھ لی، 12 روزہ تراویح پڑھ لی، 10 روزہ تراویح پڑھ لی، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے ماہ مبارک میں اب یہ تراویح ادا نہیں کرے گا. سنت موقدہ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے. پورے ماہ مبارک میں تراویح پڑھنا ضروری ہے. یہاں تک کہ جو لوگ 27 روزہ تراویح پڑھتے ہیں تو باقی جو دن بچ جاتے ہیں ان پہ لازم ہے کہ ان دنوں کی تراویح بھی وہ ادا کریں گے. صحیح. مدنی چل کے ناظرین، وہی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ پہلے سے اگر ہم پلاننگ کر لیں گے اس کو اچھے انداز میں گزارنے کی اور پھر اس پر چلیں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن پڑھتے تھے. اگرچہ ہم بعض اوقات یہ کہہ کر سائڈ سے نکل جاتے ہیں کہ یہ ان کی کرامت تھی، وہ پڑھ لیں، ہم اس قابل کہاں، ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں. تو چلیں 61 نہیں پڑھ سکتے تو 1 2 3 4 اتنے تو پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے پہلے سے پلان ہوگا. پھر تراویح کا جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا جو حال ہے، اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح تراویح پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. مزید کالس لیں گے. محمد رضوان قریشی حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، دارالفتا اہل سنت میں مسجد میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ مسجد اور مدرسے میں لگا سکتے ہیں زکوٰۃ؟ مسجد اور مدرسے میں زکوٰۃ ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ شرعی فقیر کو زکوٰۃ کا مالک بنایا جائے. صحیح. یہ ضروری بات ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ مدرسے میں بھی جا کے آپ زکوٰۃ دیں. اگرچہ مدرسے میں طلبہ موجود ہوتے ہیں، بہت سارے ان میں شرعی فقیر بھی ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود علماء نے فرمایا کہ جب مدرسے میں بھی زکوٰۃ دے تو جا کر بتا دے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ اس کو زکوٰۃ کے طور پر ہی خرچ کیا جائے. یوں ہی اگر مسجد میں حاجت ہے، اولاً تو یہ چاہیے کہ مسجد کے جتنے بھی کام ہیں، لوگ جو نفلی صدقات ہوتے ہیں ان سے مسجد کے کام پورے کریں، اور جو زکوٰۃ وغیرہ ہے وہ دیگر جو ضروریات ہوتی ہیں وہاں پہ خرچ کریں. ہاں، اگر مسجد میں ہی کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو طریقہ کار یہی ہوگا کہ پہلے شرعی فقیر کو دی جائے گی، اس کی ملکیت میں آ جائے گی، اب پھر وہ اپنی مرضی سے رقم مسجد میں دے دے گا، تو مسجد میں کا جو کام ہے وہ بھی ہو جائے گا اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا، یہ ارشاد فرمائیں کہ نادانی میں پہلے روزے نہیں رکھے تو اب روزے رکھیں گے تو قبول ہو جائیں گے. اب انہوں نے قضا کا اس کا تذکرہ نہیں کیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، بچپن سے روزے نہیں رکھے جو بالغ ہونے، اب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ذہن بن رہا ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں، تو اب رکھیں گے تو روزے قبول ہو جائیں گے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مقامات پر اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ میرے بندے مجھ سے رجوع کریں گے تو میں توبہ قبول فرمانے والا ہوں. بے شک. تو جو غلطی ہوئی ہے اس پر ندامت بھی ہو کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، روزہ چھوٹ گیا ہے، نہیں چھوٹنا چاہیے تھا. اب ایک تو ندامت بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو روزے چھوٹ چکے ہیں اب ان کا یہ حساب لگا لے کہ کتنے روزے اندازاً چھوٹ چکے ہیں. بالغ ہونے کا اگر معلوم ہے کہ کب بالغ ہوئے تھے تو اس کے بعد سے دیکھ لیں، اور اگر بالغ ہونے کی تاریخ معلوم نہیں ہے تو 12 سال کی عمر سے
دیکھ لیں اور اس کے اعتبار سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے روزے ہیں، ان کو اپنے پاس لکھ لیں اور پھر جتنی جلدی ممکن ہو سکے تمام روزوں کی ادائیگی کر لیں۔ اچھا، ہمارے گھر میں یہ SMS آیا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی سحری میں ٹائم ہے، اذان ہو تب مطلب سحری بند کیجئے گا، تو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ محمد طارق صاحب ہیں ہمارے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ چونٹیاں نظر آ جائیں، یہ بھی ہے۔ اذان کے ساتھ سحری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ اذان پورا سال ہی دی جاتی ہے۔ صحیح۔ اذان فجر کی تو پورا سال ہی ہوتی ہے، اور فجر کی جو اذان ہے وہ فجر کی نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ صحیح۔ اس کا سحری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، رمضان المبارک میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اذان دے دی جاتی ہے، فوراً اذان ہو جاتی ہے، مگر اس کا کچھ تعلق نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ہی عشاء کا ٹائم ختم ہوا، فجر کا ٹائم شروع ہوا، اب روزے کا وقت ختم ہو گیا۔ صحیح۔ اذان ہو یا نہ ہو، چونٹی نظر آئے یا چونٹی نظر نہ آئے، دور کی اذان ہو رہی ہے، قریب کی اذان ہو رہی ہے، ان باتوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ اب روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اب دور سے کہیں سے اذان کی آواز آ رہی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو دور سے آواز آ رہی ہے، ہمارے محلے کی اذان ہوگی تب ہم کھانا پینا بند کریں گے۔ اور افطاری کے ٹائم میں کہیں سے بھی آواز آ جائے تو روزہ کھول لیتے ہیں، تو یہ طریقہ کار بالکل جو ہے وہ غلط ہے، نقصان اپنا ہی ہوگا۔ وہ جو 1 منٹ 2 منٹ یا 4 منٹ ہیں، ان کی وجہ سے پورا جو دن ہے آپ کا 15 ساڑھے 15 گھنٹے کا آپ بھوکے پیاسے رہیں گے، وہ سارے کا سارا دن ایک اعتبار سے ضائع ہو جائے گا کہ آپ کا روزہ نہ ہوا۔ اب 1 منٹ میں کھائیں گے بھی کیا، پیئیں گے بھی کیا؟ وہ آدھا گھوٹ 1 گھوٹ پانی کی وجہ سے پورا ایک تو شرن گناہگار بھی ہوئے جی، اور روزہ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، ماضی میں اگر اس طرح روزے رکھے، جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت ہم پر احسانات ہیں، ہماری نسلوں پر دعوت اسلامی کے اہل سنت کے احسانات ہیں، یعنی ماضی میں اگر ایسے روزے رکھے کہ جو اذان پر بند کیے اور آج مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، یہ ذہن مل گیا، پتہ چل گیا ہمیں مسئلہ، تو اب ان روزوں کا کیا ہوگا؟ معاف ہو گئے وہ؟ نہیں، روزے معاف تو نہیں ہوں گے۔ جو روزے بھی اس طرح سے رکھے جی کہ طلوع صبح صادق ہو گئی جی اور اب یہ کھاتے رہے، ساری کا ٹائم ختم ہو گیا، یہ کھاتے رہے، اگرچہ 1 لقمہ کھایا ہو، اگرچہ 1 گھونٹ پانی کا پیا ہو، صحیح، تو وہ روزے نہیں ہوئے۔ صحیح، اس کا بھی حساب لگانا ہوگا، اس کا بھی اندازہ کرنا ہوگا کہ کتنے روزے اس طرح سے رکھے تھے۔ اگرچہ وہ روزے رکھے تھے، صحیح، 15 گھنٹے 14 گھنٹے اگرچہ بھوکے رہے تھے، مگر وہ روزے نہ ہوئے۔ اب وہ روزے دوبارہ ان کا حساب لگا لیں، ان کی گنتی کریں اور ٹھیک طریقے سے وہ روزے رکھیں۔ جی، اگلی کال۔ محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں، ہند کے راجستھان کے نمبر شہر سے۔ جناب، میرا یہ سوال تھا کہ کسی اسلامی بھائی کو ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، تو اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے یار یہ کھیت آپ گروی رکھ دیجئے اور سال بھر میں جو بھی اگر فصل ہوگی تو اس کا کچھ حصہ، سپوز کہ آدھا حصہ ہم آپ کو دے دیں گے، باقی ہم اپنے پاس رکھیں گے، اور جب ہمارے پاس جب بھی کبھی رقم آئے گی تو ہم آپ کو لوٹا دیں گے، تو کیا ہم وہ فصل کا حصہ رکھ سکتے ہیں؟ اور مطلب کہیں اس میں کوئی گناہ تو نہیں کہ کہیں یہ سود کی طرح تو نہیں ہوا؟ جی، یہ سود ہی ہے۔ صحیح۔ ایک شخص نے دوسرے کو رقم قرض دی، 5 لاکھ روپے دیے، اور سامنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میرا کھیت ہے، یہ میری فصل ہے، سالانہ یا 6 مہینے کے بعد جو بھی فصل یہاں پر آئے گی اس میں سے آدھی فصل میں تمہیں دیتا رہوں گا جب تک کہ میں تمہارے 5 لاکھ روپے تمہیں واپس نہیں کر دیتا۔ اب وہ 5 لاکھ روپے اس کے پاس قرض ہیں، یہ آدھی فصل اس سے لیتا رہتا ہے، تو جب تک یہ فصل لیتا رہے گا تو یہ سارے کا سارا اس کے ذمہ سود ہی لازم ہوگا، اور یہ سود ہی ہے۔ صحیح۔ مزید کالز۔ کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور جب کہ وہ حمل کے دوران ہو، طلاق ہو جائے گی؟ اس طرح یہ کہ اگر طلاق ہوتی ہے تو کیا جو حق کے مہر ہے اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ حق کے مہر اور دوران پریگننٹ جو ہے وہ طلاق؟ ہمارے ہاں معروف یہی ہے کہ حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ یہ غلط مسئلہ مشہور ہے۔ عورت کی کوئی بھی حالت ایسی نہیں ہے کہ شوہر اس کو طلاق دے اور طلاق واقع نہ ہو، چاہے وہ پاکی کی حالت میں ہو، چاہے ناپاکی کی حالت میں ہو، چاہے حمل کی حالت میں ہو، شوہر نے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور ظاہر ہے جب اس طلاق دے دی ہے تو جو مہر وغیرہ کی ادائیگی ہے وہ بھی اس پہ لازم ہوگی، مہر بھی ادا کرنا لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ شیخو پورا سے ہمارے عبد الوہاب بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ میری عمر 21 سال ہے اور میں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، لیکن میں دین کی معلومات نالج بھی چاہتا ہوں کہ مجھے مل جائے، تو
تو پلیز مجھے کوئی بک اس حوالے سے آپ بتائیں جس میں نماز اور دیگر مسائل ہوں، جیسے رمضان ہے تو رمضان کے مسائل مل جائیں، نماز کے مسائل مل جائیں، کوئی بک۔ تمام جو بھی موضوعات ہیں ویسے تو ان تمام موضوعات کے اوپر ایک کتاب بھی موجود ہے، صحیح، مگر وہ ہر کسی کے بس کی نہیں ہے، صحیح، ہر کوئی پڑھ کر اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ صحیح۔ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں، جیسے رمضان کے لیے فیضان رمضان ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح نماز کے لیے نماز کے احکام ہے، ٹھیک، اسی طرح عشر کے مسائل کسی کو سیکھنے ہیں تو عشر کے احکام کے متعلق بھی دعوت اسلامی کی کتاب موجود ہے۔ حج کا اگر موضوع دین ہے، کے حوالے سے کچھ بھی سیکھنے، حج کا موضوع ہے تو رفیق الحرمین موجود ہے، عمرے کا موضوع ہے تو رفیق المعتمرین موجود ہے۔ تو اس طرح جس بھی موضوع پر آپ پڑھنا چاہیں گے، بالخصوص جو ہماری عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی بھی ہماری عبادات ہیں اس کے متعلق اگر آپ پڑھنا چاہیں گے، آپ مکتبۃ المدینہ پہ جائیں، آپ کو انشاءاللہ عز و جل جو ابتدائی معلومات کی کتابیں ہیں، ساری کتابیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو وہاں سے مل جائیں گی۔ اچھا، اسلامی بہنوں کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ اسلامی بہنیں دوسرے کے گھر میں جا کر تراویح پڑھ سکتی ہیں، اور کیا ان کے لیے تراویح پڑھنا ضروری ہے اور طریقہ کیا ہوگا؟ اسلامی بہنوں پر بھی اسی طرح تراویح پڑھنا لازم ہے جس طرح اسلامی بھائیوں پر تراویح پڑھنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے، تراویح کی ادائیگی لازم ہے، مگر اسلامی بہنوں کی جو جماعت ہے وہ کسی بھی نماز کی جماعت کروانے کی اسلامی بہنوں کو اجازت نہیں ہے، یہ اپنے اپنے گھروں پر رہتے ہوئے نماز تراویح ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور طریقہ کیا ہوگا اس کا؟ طریقہ کار وہی ہے، جیسے اگر تو کوئی حافظہ اسلام بہن ہے وہ پورا قرآن پڑھنا چاہتی ہے تو پورا قرآن پڑھ سکتی ہے، صحیح۔ اگر صورتیں یاد ہیں تو 2 رکعت کر کے صورتوں کے ساتھ تراویح 20 رکعت تراویح مکمل کر لی جائے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کون؟ محمد یعقوب بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا سونے پہ کتنی زکوٰۃ ہے اور میکسیمم کتنے تولے ہوں تو پھر زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، اور 1 تولے پہ کتنی زکوٰۃ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سونے کی زکوٰۃ، دیکھیں اگر کسی کے پاس فقط سونا ہی ہو، چاندی بھی نہ ہو، ضرورت سے زائد رقم وغیرہ بھی نہ ہو، مال تجارت بھی نہ ہو، یعنی اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا مال موجود نہیں ہے جو قابل زکوٰۃ ہے، تو اب سونا فقط موجود ہے تو اس کا 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک، 7.5 تولے سونا ہوگا تو زکوٰۃ لازم ہوگی، ورنہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک، ہاں اگر سونے کے ساتھ کچھ ضرورت سے زائد رقم بھی موجود ہے یا چاندی وغیرہ موجود ہے یا مال تجارت موجود ہے تو اب ان سب چیزوں کو جمع کیا جائے گا، ان کی قیمت کتنی بنتی ہے ان کو جمع کیا جائے گا، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، صحیح، جو کم و بیش 38-39 ہزار پہ بن رہی ہے، اتنی قیمت اگر موجود ہے، سال بھی گزر چکا ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔ آخری SMS ہم شامل سلسلہ کریں گے، بہت اہم اس حوالے سے ہے کہ پنکھے کی یعنی فین کی ہوا ان کو تکلیف دیتی ہے۔ اب مساجد میں ظاہر فین لگے ہوتے ہیں، تو اب کیا یہ اپنی دکان پر گھر پر ہی نماز پڑھیں؟ کوئی بیماری ہے ان کو، پرابلم ہے؟ دیکھیں جہاں تک نماز کی ادائیگی کا تعلق ہے، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کا تعلق ہے، مسجد ان کے گھر کے قریب موجود ہے جہاں پر یہ جا کر نماز کی ادائیگی کر سکتے ہیں، تو وہاں جا کر نماز کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ جماعت کے ساتھ شامل ہونا جو ہے یہ واجب ہے، وہاں شامل ہونا ضروری ہے۔ اب پنکھے کی ہوا پریشان کرتی ہے، مسجد میں کوئی ایسی جگہ دیکھ لیں جہاں ایک سائڈ پر کھڑے ہو جائیں جہاں پر پنکھا لگا ہوا نہ ہو، عمومی طور پر پنکھے فاصلے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ مزید یوں تو اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر لیں تو کچھ سوال جواب کر کے کوئی کنڈیشن پتہ چل جائے گی، کیفیت پتہ چل جائے گی تو پھر جواب دیا جا سکے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا اور آج کے سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ہم نے بالخصوص سحری کے حوالے سے گفتگو کی کہ سحری کا جو ٹائم ہے وہ لاسٹ یعنی آخری کتنا ہے، اور اس کے بعد اگر کچھ کھایا پیا جائے گا تو اس کا شرعی حکم بیان کیا گیا۔ اسی طرح اگر بالفرض آنکھ ہماری دیر سے کھلتی ہے، صبح 10 بجے اگر ہم اٹھتے ہیں تو روزہ اس صورت میں ہم کیسے رکھیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ زکوٰۃ کے کچھ احکام بیان کیے گئے، جو سونے اور چاندی کے نصاب اس پر بھی گفتگو ہوئی، اور آپ کے کافی SMS باقی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل رمضان شریف میں ہمارا یہ دارالفتہ اہل سنت کا جو سلسلہ ہے یہ ظہر کی نماز کے بعد آفٹر ظہر ڈیلی انشاءاللہ عز و جل ود آؤٹ فرائیڈے یعنی جمعے کے علاوہ 2 سے 3 کے درمیان انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ رمضان شریف کا مہینہ ظاہر عموماً 2 ہی اہم فرائض جو ہے رمضان میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، بالخصوص روزہ اور زکوٰۃ، تو اس کو بھی لیں گے، مزید بھی موضوعات ہوں گے، تو آپ ابھی سے نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ ان سلسلوں کی برکت سے
آپ کے روزوں کی، آپ کے زکوٰۃ کی، دیگر اعمال کی حفاظت بھی ہوگی اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا ملے گا۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جہاں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، تو گناہ اگر کیے جائیں گے تو گناہ بھی بڑھ جائے گا، اس کی شدت بھی بڑھ جائے گی۔ تو رمضان شریف کے مہینے میں، اور ویسے بھی اپنا ذہن یہ بنا لیں کہ فقط آپ نے مدنی چینل ہی دیکھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے، عبادت کا ذوق، شوق اور نہ جانے کیا کیا ملے گا۔ تو اپنا ذہن بنا لیں۔ آج جمعرات ہے اور جمعرات کو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں کوشش کر کے اجتماع گاہ پہنچیں، کیونکہ وہاں زیادہ ثواب بھی ملے گا، برکت بھی ملے گی، ایک مدنی ماحول آپ کو ملے گا۔ اور اگر بالفرض ایسے مقام پر ہیں کہ آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے تو مدنی چینل پر بھی لائیو یہ اجتماع ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، Korea esok hati bimida, anneong Ramadan. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے گے دھوم۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بات کرتے ہیں آپ کی، ہماری، ہم سب کی دعوت اسلامی کی۔ دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے، جس کا پیغام آج دنیا کے کم و بیش 200 کے قریب ممالک میں پہنچ چکا ہے، جو الحمدللہ 100 سے زائد شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ اس کے بانی امیر اہل سنت قبلہ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری، وہ مرد کلندر ہیں جنہوں نے اس جذبے کے ساتھ اس تحریک کو شروع کیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخلاص کی بدولت دعوت اسلامی کو اس مختصر سے عرصے میں جو ترقی دی ہے وہ آج سبھی دیکھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ My name is Mohammed Yusuf Atari. I'm from Pretoria, South Africa. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے یہاں اسلامی بھائی ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کتنے سارے شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کتنے پیارے انداز میں کر رہی ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بات کرتے ہیں علماء کی۔ دعوت اسلامی علم دین کے فروغ کے لیے کیا شاندار خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنایا جامعۃ المدینہ، جس میں عالم بنانے والا کورس یعنی درس نظامی کروایا جاتا ہے۔ اس وقت تک دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے ملا کے کم و بیش 500 جامعات ہیں، اور جس میں 32,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ جامعات نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں میں بلکہ یو کے شہر بریڈ فورڈ میں، برمنگھم میں، اسی طرح دعوت اسلامی کے یہ جامعات بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں، ہندوستان کے مختلف شہروں میں، اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ، کینیا کے شہر بمباسا، موزمبیق کے شہر ماپوتو اور موریشس میں موجود ہیں، اور یہ سفر مزید آگے کی طرف رواں دواں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی ترویج و اشاعت دعوت اسلامی کے اولین کاموں میں سے ایک کام۔ الحمدللہ فیضان قرآن کو گھر گھر پہنچانے کا انتظام کمال انداز میں آپ کی دعوت اسلامی نے کیا ہے۔ آپ کو جان کر حیرت بھی ہوگی کہ اس وقت دعوت اسلامی کے ملک اور بیرون ملک کم و بیش 2600 کے قریب مدرسۃ المدینہ قائم ہیں، جن میں مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس وقت
दावत इस्लामी के मदारिस में कितने मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 1,22,000 के करीब मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियां हमारे मदरसों में कुरान पाक हिफ्ज व नाजरा पढ़ रहे हैं। और अब तक इसकी कारकर्दगी क्या है, सुनिए और ईमान ताजा कीजिए। आपकी दावत इस्लामी के इन मदारिस से अब तक 69,000 के करीब हुफ्फाज किराम फारिग हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1,95,000 के करीब नाजरा कुरान पाक पढ़कर मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियां हमारे मदारिसुल मदीना से फारिग हो चुके हैं। बात करते हैं अल्लाह के घर की, यानी मसाजिद की तामीरात की। सुभान अल्लाह, आपकी दावत इस्लामी मसाजिद की तामीर में किस तरह अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, वो हैरत अंगेज भी हैं। जी हां, पहले तो हदीस पाक सुन लीजिए। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अल्लाह अज़्ज़ वजल के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि मसाजिद की तामीरात में दावत इस्लामी की क्या खिदमत है? साल में 365 दिन होते हैं और आपकी दावत इस्लामी साल में 500 से ज्यादा मसाजिद बनाती है, यानी औसतन रोजाना 1 से ज्यादा मस्जिद आपकी दावत इस्लामी तामीर दुनिया भर में कर रही है। अगर आप भी जन्नत में घर बनाना चाहते हैं तो अपनी दावत इस्लामी से राब्ता कीजिए। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदरसतुल मदीना और जामियतुल मदीना के बारे में तो बात हुई, मगर इन्हीं सर्विसेज को दावत इस्लामी ने नई जिद्दत के साथ, दौरे हाजिर के तकाजों के साथ दुनिया भर के आशिकान रसूल तक पहुंचाने का इंतजाम भी बड़ा खूब किया है। आपकी दावत इस्लामी ने एक और शोबा कायम किया जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जी हाँ मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अगर आप दुनिया में कहीं और भी हैं और अगर आपके करीब मदरसतुल मदीना और जामियतुल मदीना नहीं, तो आप ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ भी सकते हैं, दरसे निजामी तक कर सकते हैं और फर्ज उलूम हासिल कर सकते हैं। इन मदारिस की कारकर्दगी कुछ यूं है कि अब तक 15 ब्रांचेस बन चुकी हैं और इन 15 शाखों के जरिए 86 मुल्कों में 86 कंट्रीज में कुरान पाक के फैजान को आम किया जा रहा है। 5,500 से ज्यादा इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें कुरान पाक, दरसे निजामी और उलूम दीनिया हमारी इन ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए पढ़ रहे हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दरसे निजामी की भी बात हो गई, कुरान पाक हिफ्ज़ व नाज़रा की भी बात हो गई, मगर एक शोबे की डिमांड, एक शोबे की फरमाइश बहुत अरसे से जारी थी कि दावत इस्लामी अपना कोई स्कूल सिस्टम बनाए जिसमें इल्म दीन के साथ साथ दुनियावी उलूम भी पढ़ाए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस गैप को भी, इस फर्क को भी दावत इस्लामी ने किस तरह कवर किया कि आज अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी के 41 के करीब दारुल मदीना खुल चुके हैं, 37 पाकिस्तान में और 4 जो है वो बैरून मुल्क में भी बन चुके हैं, जिसमें हिंदुस्तान, इसी तरह यूके के अंदर, अमेरिका के अंदर और श्रीलंका के अंदर दावत इस्लामी ने अपने दारुल मदीना बनाए हैं, जहां दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम भी एक हसीन इम्तिजाज के साथ पढ़ाए जाते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी का इस पुरफितन दौर में इस उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अजीम तोहफा मदनी चैनल। जी हां, आपका मदनी चैनल दुनिया भर की 7 सैटेलाइट्स पर ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में कमोबेश देखा जाता है। और अब तो मदनी चैनल उर्दू के साथ साथ बांग्ला और इंग्लिश जबान में भी अपनी अलग नशरियात जारी रखे हुए है और ये तीनों नशरियात मदनी चैनल की एप्लीकेशन पर अपने मोबाइल फोन पर आप जब चाहें उसे भी मुलाहिजा कर सकते हैं। मदनी चैनल तो क्या आया है, गोया दुनिया भर में एक मदनी इनकलाब बर्पा हो गया है। ये वो 100% इस्लामिक मदनी चैनल है जिसका एक एक मिनट अल्हम्दुलिल्लाह नेकियों भरा है। देखते जाइए, इल्म दीन के नूर से अपने दिलों को मुनव्वर करते जाइए। ताजरान, बिजनेस कम्युनिटी हर मुल्क में एक बड़ा अहम रोल अदा करती है। आपकी दावत इस्लामी ने मजलिस ताजरान के तहत इन ताजरान इस्लामी भाइयों तक भी नेकी की दावत पहुंचाने का शानदार एहतमाम किया। उनकी मार्केट्स के अंदर, एसोसिएशंस के दफातर के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज हो या चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, मुबल्लिगीन वहां भी जाकर उन्हें हलाल कमाई के फजाइल बताते हैं, शरई मसाइल बताकर उन्हें दावत इस्लामी के मदनी माहौल के करीब लाने की कोशिश करते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, माशरे का वो तबका जिसको लोग नहीं पूछते, उमूमन घर वाले भी उनसे उस मोहब्बत के साथ पेश नहीं आते। मेरी मुराद गूंगे, बहरे और नाबीना इस्लामी भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इस शोबे को भी तिश्ना नहीं छोड़ा। आपकी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन बाकायदा कोर्सेज करके, इशारों की जबान सीख कर इन गमगीन मुसलमानों की मदद के लिए जाते हैं, इन्हें सुन्नतें सिखाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं और इन्हें भी दीन की तरफ लाते हैं। आइए कुछ झलकियां इस शोबे में दावत इस्लामी की काविशों की देखिए। इस्लामी पेली धूम
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی اتنی بڑی تحریک ہے کہ اس کو چند الفاظ میں اور چند منٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دعوت اسلامی کو دور سے نہ دیکھیں، دعوت اسلامی میں آ کر اپنی دعوت اسلامی کے بارے میں جانیے۔ الحمدللہ یہ کاروان، یہ نیکیوں بھرا قافلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ بھی اس کا حصہ بن جائیے۔ آئیے آخر میں دیکھتے ہیں کہ جب دعوت اسلامی کی کاوشوں کو علماء نے دیکھا، کیا علماء، کیا سیاستدان، کیا شخصیات، کیا تاجران، کیا کھلاڑی اور کیا شوبز سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی جب وہ مدنی ماحول کے قریب آئے تو ان کے کیا تاثرات رہے، آئیے سنتے ہیں۔ ہم کو سنی عالموں سے پیار ہے۔ حقيقة نحن سعداء جدا برؤية فضيلة الشيخ وهؤلاء الإخوة المباركين إن شاء الله. هذه الأمة لا تزال تنجب أمثال هؤلاء الرجال.